प्यासा शहीद कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया कैसी बात कर रहा है, अभी मेरा लाडला पैदा हुआ है, अभी मेरा नवासा इस दुनिया में आया है, अभी मेरे नवासे की उम्र ही कितनी है और अभी से तू मेरे नवासे की शहादत की खबर सुना रहा है। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहता है फरिश्ता कि आप बताइए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, आपके इस प्यारे लाडले को मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा आपके उम्मती शहीद कर देंगे। जिब्राइल ने वहां की मिट्टी ला करके दी, कहा आका जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी उस दिन आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे नबी ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को दी थी, जो जिन्होंने एक शीशी के अंदर बंद करके रख दिया था। हजरात इकराम, ये बात भी मैं अभी आपके सामने बयान करूंगा, ये मिट्टी कब खून बनी थी। हजरात इकराम, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इस फरिश्ते को कैसे पता चला? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, आका इस फरिश्ते को शहादत की खबर नहीं होगी तो किसको होगी? आका यही तो वो फरिश्ता है जिसे अल्लाह पाक ने इमाम हुसैन की विलादत से तकरीबन 400 साल पहले पैदा किया है। और सिर्फ इसलिए पैदा किया है, सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि जब मैदान करबला में हुसैन शहादत का जाम पी ले, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक जब मैदान करबला में बने, तब से लेकर के कयामत तक यही फरिश्ता इसलिए पैदा किया गया है कि कयामत तक हुसैन के मज़ार पर अपने नूरानी परों से हवा करता रहे और उसे झाड़ू देता रहे। ये मकाम है इमाम हुसैन का, ये शान है हुसैन की। ये नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। अब ये मेरे आका इमाम हुसैन हैं। शहादत की खबर बचपन में मशहूर हो गई। मेरे नबी भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, मौला अली भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, बीबी फातिमा भी जानती थी हुसैन शहीद हो जाएंगे, सब जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी मदीने वाले मुस्तफा ने अपने दस्ते मुबारक को दराज किया हो रब की बारगाह में, मौला मेरे बेटे से इस आजमाइश को टाल दे? नहीं। कभी हजरत अली ने भी दुआ नहीं की, कभी बीबी फातिमा ने भी दुआ नहीं की, वरना ये घराना तो वो घराना है। सिर्फ मेरे नबी अपने दस्ते मुबारक को उठाते हैं तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। मौला अली शेर खुदा की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। बीबी फातिमा जो भी मांग ले अल्लाह वक्त से पहले दे देता है। हजरात गिरामी, ये शान है इस मुकद्दस घराने की। बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हजरात गिरामी, ये घराना बड़ा ही अजीम घराना है, लेकिन मेरे नबी ने कभी दुआ नहीं की मौला मेरे बेटे से आजमाइश को दूर फरमा दे। मेरे नबी के दस्ते मुबारक एक दुआ के लिए दराज हुए थे, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मौला जिसमें तेरी रजा है उसी में मेरे बेटे हुसैन की रजा है। ए मेरे परवरदिगार, जब मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में अपना इम्तिहान दे रहा हो, ऐसे वक्त में मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को सब्र अता फरमा, मेरे बेटे को अजर अता फरमा। ये नबी की दुआ का नतीजा था कि मेरा आका हुसैन कदम कदम पे सब्र कर रहा है, कदम कदम पे सब्र से काम ले रहा है। वक्त गुजरता चला गया, हुसैन की उम्र परवान चढ़ती रही। तकरीबन 7 साल तक नबी के आगोश मुबारक में हुसैन अपने शबो रोज को बसर करते रहे। हजरात गिरामी, एक मकाम ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है, एक घड़ी ऐसी आती है, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ परवान चढ़ते चढ़ते तकरीबन सन हिजरी 60 पे पहुंचती है। इमाम हुसैन पैदा कब हुए हैं? सन हिजरी 4 हिजरी में इमाम हुसैन पैदा हुए। सन हिजरी 60 में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया है। अब आप इमाम हुसैन की जिंदगी को आप देख लीजिए, तकरीबन 56 या 57 साल की उम्र मेरे आका इमाम हुसैन की होती है। 57 साल की उम्र मेरे आका हुसैन की हो रही है। जब सन हिजरी 60 आती है, अमीर मुआविया का विसाल होता है, यजीद तख्त पे बैठता है। यजीद जब तख्त पे बैठा, यजीद ने सबसे पहला इमाम हुसैन के ऊपर जोर डाला था कि हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे। ये बात भी मैं आपको बता दूं, मेरा आका हुसैन यजीद की सारी हरकतें जानता था। एक दिन यजीद मक्का मुकर्रमा आया हज
کرنے کے لیے حج کر کے جب مدینہ منورہ آیا تو میرے آقا حسین اس سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے، صرف اس وجہ سے ملنے گئے تھے۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے۔ حضرات اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا لاؤ کیوں نہ امیر معاویہ کا بیٹا آیا ہے، لاؤ کیوں نہ اس سے ملاقات کر لی جائے۔ یہ ظالم مدینے میں پہنچا ہوا تھا، وہاں پر اس نے یمن سے شراب منگا کر کے پی تھی۔ اللہ اکبر! جس شراب کے بارے میں نبی نے فرمایا حرام ہے، آج اسے ایک صحابی کا بیٹا پی رہا ہے۔ زنا کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ زنا حرام ہے، اسے ایک صحابی کا بیٹا کر رہا تھا۔ اس لیے میرے آقا حسین جانتے تھے کہ یزید شرابی بھی ہے، یزید نماز کو بھی چھوڑتا ہے، یزید تارک صلاۃ بھی ہے، یزید زنا بھی کرتا ہے، یزید بدنگاہی بھی کرتا ہے، یزید لہو و لعب میں بھی مشغول رہتا ہے۔ جسے یہ ساری باتیں پتہ چل جائیں وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتا ہے۔ آج اگر تمہیں تھوڑی سی بھی ہوا اس بات کی لگ جائے کہ تمہاری مسجد کا امام کسی غلط جگہ پہ بیٹھتا ہے تو تم اس امام کا پتہ صاف کر دیتے ہو، کہتے ہو ہم اسے امامت کے لیے نہیں رکھیں گے، ہم نے اسے فلاں جگہ بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ ارے جب تمہیں تھوڑا سا شک ہو جائے، صرف شک کی بنا پہ تم اپنے امام کے ہاتھ میں اپنا یہ ہاتھ نہیں دینا پسند کرتے ہو، تو وہ آقا حسین جو یزید کے زنا کے بارے میں بھی جانتا تھا، جو یزید کے شراب پینے کے بارے میں بھی جانتا تھا، وہ اپنا مقدس ہاتھ، وہ بھی وہ ہاتھ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے حسین کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، حسین کا قول میرا قول ہے، حسین کا فرمان میرا فرمان ہے، حسین کی شان میری شان ہے۔ حضرات گرامی اب دیکھیے حسین کو اتنی بڑی عظمت کیسے ملی ہے۔ میرے آقا حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، میرے آقا حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا جب میرے آقا حسین پر، تب میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرما دیا۔ میرے آقا حسین مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اب آئیے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر تم بھی آ جاؤ، بیٹا قاسم تم بھی آ جاؤ، بھائی عباس تم بھی آ جاؤ۔ حضرات گرامی یہ چھوٹا سا قافلہ لے کر کے میرے آقا امام حسین اپنے نانا مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچتے ہیں۔ نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نانا آپ کا وہی لاڈلا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے سینے پہ سینے سے لگایا کرتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے مقدس لبوں سے بوسہ دیا کرتے تھے۔ میرے نبی اپنے نواسے کو سونگھا بھی کرتے تھے، اپنے نواسے کو چوما بھی کرتے تھے۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے میرے والد ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ امام حسین کو چومتے ہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سونگھنا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میرا بیٹا حسین یہ جنتی پھول ہے جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمایا ہے۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے نواسے کو پیار کروں تو اسے چوم لیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگھوں تو اپنے نواسے کو سونگھ لیتا ہوں۔ میرے نبی نے جنتی پھول فرمایا ہے۔ ایک پرطرح کے زندہ دل مسلمانوں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اور ذرا دیکھ کر کے سوچ کر کے بتاؤ پھول کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھول کی حالت کیا ہوتی ہے۔ پھول پرطرح کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول فتح گنج کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول بریلی کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول پیلی بھی شریف کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول بدایوں کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول ہندوستان کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول پاکستان کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ لیکن یہی پھول اگر مدینے کی سرزمین پہ کھلے اور فاطمہ کی گود میں کھلے، علی کا بیٹا بن کر کے کھلے، نبی کا نواسا بن کر کے کھلے تو یہ پھول مرجھائے گا نہیں۔ میدان کربلا میں 3 دن کا پیاسا رکھا جائے گا تب بھی یہ پھول مرجھائے گا نہیں۔ میدان کربلا سے آواز آئے گی کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت،
مسلک اعلی حضرت ذکر شہید اعظم کانفرنس ذکر شہید اعظم کانفرنس سرزمین کرترا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے سبحان ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ میرے بیٹے حسن اور حسین دونوں جنتی پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمائے ہیں. میرے آقا حسین عرض کرتے ہیں نانا آپ کا وہی لاڈلا حسین آیا ہے جسے آپ چوما بھی کرتے تھے, جسے آپ سونگھا بھی کرتے تھے. میرے آقا حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نانا اب اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لو. اب مدینے میں مدینہ حسین چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے. میرے نانا آپ کا نواسا آپ سے بہت دور جا رہا ہے. اپنے نواسے کا سلام محبت قبول فرما لیجئے. اپنے نانا کے مزار پاک سے اپنی والدہ کے مزار پاک پہ آتے ہیں, عرض کرتے ہیں امی آپ کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اپنے بیٹے کا سلام محبت قبول فرما لیجئے. اپنے بھائی امام حسن کے مزار پہ آئے. میں تاریخ لے کر کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھتی ہوئی چلی جائے. میرے آقا حسین کہتے ہیں اے میرے بھائی حسن اپنے بھائی حسین کا سلام قبول فرما لیجئے. میرے آقا حسین عرض کرتے ہیں بھائی حسن آپ کا بھائی آپ سے بہت دور جا رہا ہے, میں اب میرا سلام محبت قبول فرما لیجئے. اب یہ چھوٹا سا قافلہ میرے آقا حسین کا ہے. مدینے کے باہر سامان سفر تیار کیا جا رہا ہے. مدینے کے بوڑھے باہر نکل کر کے آ گئے, عورتیں باہر نکل کر کے آ گئیں, بچے باہر نکل کر کے آ گئے, جوان باہر نکل کر کے آ گئے. بچے رو رو کے عرض کرتے ہیں آقا حسین مدینہ چھوڑ کر کے مت جاؤ. عورتیں حضرت زینب حضرت شہربانو سے کہتی ہیں آپ حسین سے کہیے گا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں. انہیں دیکھ لیتے ہیں تو نانا مصطفیٰ کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے. آقا حسین سے عرض کیجئے مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں. صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے تابعین وہاں پر موجود ہیں جو عرض کر رہے ہیں کہ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ چھوڑ کر کے مت جائیے. میرے آقا حسین نے پختہ ارادہ کر لیا تھا. میرے آقا حسین نے عزم مصمم کر لیا تھا. مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. حضرات اب ذرا ایک بات آپ مجھے بتائیے, آپ کے کرترا میں بہت لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہوگی, جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا, جنہوں نے حج کیا ہوگا. ذرا ان حاجی صاحب سے آپ پوچھئے, اس حاجی کی میں بات کر رہا ہوں جو دل میں نبی کی محبت لے کر کے جائے. اس حاجی کی میں بات کر رہا ہوں جو نبی کی محبت کا چراغ روشن کر کے جائے, جو نبی کی محبت کا چراغ روشن کر کے جاتا ہے. وہ وہاں کے جلووں میں نہا کر کے آتا ہے, اور جو نبی کی عداوت لے کر کے یہاں سے جاتا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے. مدینہ جاتے ہیں یوں تو ہزاروں, مدینہ دیکھتا ہے کوئی. مدینے کی سرزمین تو وہ سرزمین ہے. آج علماء فرماتے ہیں کہ جب تک حاجی مکے میں رہتا ہے اسے اپنے گھر کی بھی یاد آتی ہے, اسے اپنے اہل خانہ کی بھی یاد آتی ہے, اسے اپنے زمین جائیداد کی بھی یاد آتی ہے, اسے اپنے کاروبار کی بھی یاد آتی ہے, اسے اپنی پراپرٹی کی بھی یاد آتی ہے. لیکن جب وہ حاجی مکے سے مدینہ پہنچ جاتا ہے تو مدینے کی مٹی میں مدینے کی سرزمین میں یہ خاصیت ہے کہ جب حاجی مدینے میں پہنچتا ہے تو بس نبی کے روزے کا ایک بار دیدار کرنے کے بعد میں وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. بس نبی کی محبت میں گم ہو جاتا ہے, نبی کے عشق میں سرشار ہو جاتا ہے. نہ تو اسے گھر کی یاد آتی ہے, نہ تو اسے اپنے اہل خانہ کی یاد آتی ہے. آج اس وقت جو حکومت ہے سعودی میں وہ حاجی کو یا تو 8 دن مدینے میں رکھتی ہے, اور کوئی بہت زیادہ قسمت کا سکندر ہے تو اسے 10 دن مدینے میں رکھ لیا جاتا ہے. اس سے زیادہ مدینے میں ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے. حضرات آج جو حاجی جاتا ہے وہ مدینہ منورہ جب پہنچتا ہے, نبی کے روزے کا جب دیدار کرتا ہے تو صبح و شام نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہتا ہے. شام ہو تب بھی درود پڑھتا ہے, صبح ہو تب بھی درود پڑھتا ہے, فجر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے, ظہر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے, مغرب اور عشاء بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے. حضرات نبی کے جلووں میں گم رہتا ہے. لیکن جب اس کے 8 دن پورے ہو جاتے ہیں تب یہ حاجی کے کانوں میں ایک صدا آتی ہے, اس حاجی کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے کہ فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے, فلاں دن جو حاجی آئے تھے ان کو اب مدینہ چھوڑنا ہے. اب وہ مکے کے لیے روانہ ہوں گے. فلاں نمبر کی بس فلاں جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے. حاجیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سامان سفر باندھیں اور بس کے اندر جا کر کے بیٹھیں. اب انہیں مکے کے لیے
لیے نکلنا ہے۔ حضرات جب حاجی کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے تو حاجی کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایک اضطرابی حالت ہو جاتی ہے حاجی کی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ نبی کے روضے پہ جاتا ہے حاضری کے لیے، نبی کی سنہری جالیوں کو پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے پروردگار اگر مجھے دولت دے، مولا اگر تو مجھے زندگی دے تو ایک بار اپنے محبوب کا روضہ اور دکھا دینا۔ یہ حاجی کی حالت ہے، یہ حاجی شرافت حسین صاحب ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا، یہ بتائیں گے مدینہ منورہ کی کیفیت کیا ہے، یہ بتائیں گے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ انہوں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ حاجی جب مدینے کی سرزمین کو چھوڑنے کا اعلان سنتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنسوؤں کو آستین سے پوچھتے ہوئے اپنے سامان سفر کو تیار کرتا ہے، اپنے سامان سفر کو باندھتا ہے، اور جب اپنی سواری کی طرف آتا ہے تو مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے نبی کے گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے، اور جب اپنی سواری میں بیٹھ جاتا ہے تو جہاں تک گنبد خضرا نظر آتا ہے، جہاں تک نبی کا روضہ نظر آتا ہے، جہاں تک نبی کا مقدس مزار پاک کا مینار نظر آتا ہے، تب وہاں تک حاجی مڑ مڑ کے مدینے کو دیکھتا رہتا ہے، مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ ارے عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا، آئینہ پیش آئینہ دیکھا، جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا۔ یہ 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کے دل کی حالت کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ حاجی جو 8 دن مدینے میں رہے جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، جو صبح بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، جو شام کو بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، جو فجر بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو ظہر بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو عصر بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو مغرب بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو عشاء بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو صبح و شام نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے کی سرزمین پہ گزاری۔ 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کا حال یہ ہے کہ جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ حسین نے تو 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری ہے، نانا کا مدینہ چھوٹتا ہوگا، کیسی بیتتی ہوگی میرے آقا حسین کے دل پر، نانا کا روزہ چھوٹتا ہوگا، کیسی بیتتی ہوگی میرے آقا حسین کے دل پر۔ مدینہ چھوڑ رہے ہیں میرے آقا حسین، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ مڑ مڑ کے میرے آقا حسین مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تب حضرت زینب نے پوچھا تھا بھائی اب آپ مدینے کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ تب میرے آقا حسین نے فرمایا بہن زینب، جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی، اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے راحت ہمارے نانا کے مدینے میں ملتی ہے۔ آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچے میرے آقا حسین، حج ذی الحجہ کا مہینہ تھا، لوگ حج کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے، کوئی کعبے کا طواف کر رہا تھا، کوئی صفا مروہ کی دوڑ لگا رہا تھا، کوئی مینا میں قربانی کر رہا تھا، کوئی شیطان کو کنکریاں مار رہا تھا، کوئی آب زمزم پی کر کے اپنے شکم کو سیراب کر رہا تھا۔ میرے آقا حسین کے کسی ساتھی نے کہا حسین بہت اچھا موقع مل گیا، حسین گولڈن چانس مل گیا، آؤ حج کر لیتے ہیں، آؤ بہت اچھا موقع مل گیا ہے، کعبے کا طواف کر لیتے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ لگا لیتے ہیں، آؤ قربانی کر لیتے ہیں، آؤ آقا حسین شیطان کو کنکریاں مار لیتے ہیں۔ تب میرے آقا حسین فرماتے ہیں اب حسین پر حج کرنا فرض نہیں ہے، حسین پہ جو حج فرض تھا حسین نے پہلے ادا کر دیا، اب حسین پر حج کرنا فرض نہیں ہے، اب حسین پر اسلام کی عظمت بچانا فرض ہے، اب حسین پر اسلام کا وقار بچانا فرض ہے۔ میرے آقا حسین نے اس اسلام کی خاطر، حسین کے نانا نے اس اسلام کو جب پھیلانا ہوا تو مکہ چھوڑا تھا اور مدینے آئے تھے، اور جب اس اسلام کو بچانے کی بات آئی ہے تو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، مکے میں آ گیا۔